कलाम मुकद्दस में से स्मरना की कलीसिया को पैगाम। स्मरना मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब का दूसरा खत है जो स्मरना की कलीसिया को लिखा गया। इससे पहले कि हम आगे चले, स्मरना शहर के बारे में मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। स्मरना उन कलीसियाओं में से दूसरी कलीसिया है जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने 7 खत लिखे। पहला था इफिसस की कलीसिया और दूसरा क्लॉकवाइज अगर हम जाएं तो इफिसस से तकरीबन 35-40 माइल के फासले पर स्मरना शहर था। कह सकते हैं कि स्मरना तो आज अजमीर के नाम से तुर्की का तीसरा बड़ा शहर है। स्मरना वो कलीसिया है जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। बेशक वो एक छोटी सी कम्युनिटी है, बाकी सारे जितने भी चर्चेज हैं वो सारे एक तरह से तबाह हो चुके हैं। अगर आप जाएं वहाँ उनकी सिर्फ खंडरात ही मिलेंगे। और कह सकते हैं कि ये एक ऐसा शहर था जिसे एक पहाड़ी के स्लोप पर बनाया गया था। तो उस पहाड़ी के ऊपर एक किला था, तो एक पहाड़ी और पहाड़ी पर किला। तो किले को जब दूर से देखते थे तो ऐसा लगता है जैसे उस पहाड़ी के ऊपर एक ताज है, तो इसलिए इसको स्मरना का ताज भी कहा जाता था। क्राउन ऑफ स्मरना, ग्लोरी ऑफ एशिया भी कहा जाता था। यानी कि इतना खूबसूरत ये शहर था। ये बातें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस शहर की थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री, इसको आपने थोड़ा सा गौर से सुनना है कि जब हम खत पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह खत लिखते हैं तो उसके पीछे ना सिर्फ चर्च की सिचुएशन का, चर्च किस तरह जा रहा है, अप एंड डाउन है, बल्कि उस शहर का, उस कल्चर का और उस वक्त की सिचुएशन का कि क्या वहाँ पे चल रहा है। इस खत में जितनी बातें होंगी इस शहर के जो मैं पस्से मंजर बता रहा हूँ उससे रिलेटेड होंगी सारी चीजें, और हर लिहाज से ये रिच भी था। और इवन वहाँ का कहते हैं कि मौसम दूसरे तमाम जगह से ज्यादा अच्छा था। बहुत सारे लोग वहाँ पर जाके रहना पसंद करते थे। इस शहर की खास बात ये थी कि ये एक दफा एक बड़े जल्जले से तबाह हुआ और एक दफा लिडियंस लोग थे जिन्होंने इसको तबाह किया। लेकिन जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम ने वहां पर कब्जा किया तो इसे दोबारा से तामीर किया गया और फिर ये तबाह हुआ। फिर उसके बाद रोमन्स जब यहाँ पर आए, रोमन्स ने इसको तामीर किया। यानी कि एक तरह से ये तबाह बर्बाद हो गया था, बिल्कुल राख स्क्रैच से दोबारा खड़ा करके तो पहले से खूबसूरत बनाया गया। यानी कि तबाह बर्बाद फिर से उसको रेज किया गया, यानी कि गिरा दिया गया, बर्बाद कर दिया तो फिर से बात। तो ये इस शहर की खास पस मंजर है या हिस्ट्री है। तो रोमन्स ने इसको और ज्यादा खूबसूरत बना दिया। ये इस तरह लगता था कि जैसे एक टाउन प्लानिंग के साथ, यानी कि मनसूबा बंदी के तहत बनाया गया शहर था। अमीर शहर था, वहाँ पे खूबसूरत इमारतें और बहुत बड़े बड़े स्टेडियम और इस तरह की बहुत सारी खूबसूरत बातें थी। बड़ा एक ऑर्गेनाइज टाइप सिटी था। वहाँ पे हर चीज के लिए कमेटियां बनी हुई थी, तिजारत के लिए और डिफरेंट टाइप ऑफ वहाँ पे जो भी बिजनेस होता था। पेव्ड स्ट्रेट स्ट्रीट थी। वहाँ पर एक ऐसी स्ट्रीट थी जिसे गोल्डन स्ट्रीट भी कहा जाता था, इसलिए पूरी रोड पर इर्द गिर्द एंड तक तरह तरह के टेम्पल मौजूद थे। डिफरेंट देवताओं की वहाँ पर पूजा होती थी। और इस शहर की एक और खास बात है कि ये वो पहला शहर था जहाँ पर रोमा देवी के लिए एक मंदिर बनाया गया था। रोमा देवी के नाम से ही रोम का नाम पड़ा। और दूसरी खास बात थी कि पूरे रोमन एम्पायर में जितनी भी रोमन सल्तनत थी, ये सिर्फ एक शहर था जहाँ पर शहंशाह की, कैसर की प्रस्तिश की जाती थी। उसके लिए खास तौर पर वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया था। और ये टाइबेरियस जो एम्परा था उसके दौर में शुरू हुआ कि एक शहंशाह के लिए मंदिर बनाया गया। वहाँ पर कैसर की पूजा में बखूर जलाया जाता। एक्चुअली वहाँ पर ये फ्रेज दोहराना जरूरी था कि कैसर इज द लॉर्ड, सीजर इज द लॉर्ड। कैसर को इंग्लिश में सीजर बोलते हैं, तो सीजर इज द लॉर्ड। और ये एक्चुअली लोगों ने उसको इतना प्राउड बना दिया था कि लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे कैसर के लिए एक पूजा होनी चाहिए। तो जैसे कि पहले ही वहाँ पे संग तराशी और बुत परस्ती तो होती थी, तो उन्होंने वहाँ पर सीजर का मुजस्मा बना के उसकी पूजा की जाती थी और वहाँ पर उसके आगे बखूर जलाया जाता था। यानी कि हर तरह की बुत परस्ती का राज था।
اس وجہ سے یہاں پر لوگ کا آنا جانا بہت تھا، اور اس میں ایک خاص چیز کی تجارت ہوتی تھی، وہ تھی مر ایک ایسی گوند ٹائپ چیز تھی کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا وہ ٹری تھا جس پر وہ جگہ جگہ کٹ لگاتے، پھر کٹ لگا کے تو اس کو چھوڑ دیتے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر سے گوند نکلتی تھی، اس کو اکٹھا کر کے تو اس کو ریفائن کیا جاتا، تو اس کی اسمیل جو تھی، خوشبو تھی، بہت ہی زبردست تھی۔ تھوڑی سی اس آئنمنٹ کی قطرہ بھی تھا، وہ بہت زیادہ دور تک اس کی اسمیل جاتی تھی، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھی اس کی اسمیل تھی، مر جو مسالہ تھا۔ اور نہ صرف یہ خوشبو اس کی بہت اہمیت رکھتی تھی، بڑی انوکھی قسم کی خوشبو تھی، بلکہ یہ مر ان مسالوں میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا تھا جو مردوں کو امبام کرنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے ان کے بدن پر لگایا جاتا تھا، اور خاص طور پر مصر میں بہت زیادہ اس کی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی تھی۔ تو یہ شہر ان چند باتوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا، بہت فیمس تھا، اور سمرنا سے ہی مر کا لفظ نکلا ہے۔ اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہوں گی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش پر مجوسی آئے تو 3 تحفوں میں یہ ایک مر بھی تھا، سونا، مر اور لبان، یہ 3 بڑی اہمیت کی گفٹ تھے۔ سونا جو کہ خدا یسوع مسیح کی کنگ شپ کو، بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے، لبان جو ہے وہ اس کی پریسٹلی جو اس کا رول ہے، بڑا سردار کاہن، ابدی سردار کاہن ہے، اس کو پیش کرتا ہے۔ مر جو ہے وہ اس کی سیکریفیشل ڈیتھ کو ظاہر کرتا ہے، اور بلکہ جب صلیب پر خدا یسوع مسیح کو مر ملی، میں بھی پلائی گئی، آپ کو یاد ہوگا، تو اس کا ذکر ڈفرینٹ پلیسز پہ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں مر کا۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی ریلیٹڈ ہیں اس شہر کے ساتھ، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ چلے آئے ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس خط کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرے باب کی 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ اس خط کی صرف 4 ورسز ہیں، لیکن اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 2 باب اس کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ سمرنا کی کلیسیا کو پیغام، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے، اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھنے اور اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہوں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آمین۔ عزیزو، ہم نے پچھلے خط میں بہت ساری باتیں پڑھی، اس خط میں اس کو نہیں دہراؤں گا، جیسے کہ کلیسیا کا فرشتے کا، کہ فرشتے کن کو کہا گیا ہے، وہ آپ پچھلے میسج میں جا میں دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ اسی خط کو اپنے فرصت کے ٹائم میں کبھی پڑھیں گے آپ، تو اس کو آپ اس طرح پڑھیں کہ پہلا چیپٹر پڑھیں جہاں پہ خدا یسوع مسیح کی جلالی رویا کا بیان ہوا ہے، اس کے فوراً بعد اس خط پر آ جائے، تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو خدا یسوع مسیح کی جلالی رویا میں باتیں کی گئی ہیں، جو خدا یسوع مسیح کے ٹائٹلز ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ٹائٹل لے کر خدا ہر کلیسیا کو اپنا تعارف کراتے ہیں، اور وہ تعارف سیدھا وہاں سے کوٹ کیا جاتا ہے جو پہلے چیپٹر میں خدا یسوع مسیح کی جلالی رویا کا بیان ہے وہاں، تو وہیں سے یہ لی گئی بات ہے۔ جو سمرنا کا چرچ ہے، اس چرچ کے بارے میں خاص طور پہ اس کو ایزا رساں چرچ، یعنی کہ مظلوم چرچ، پرسیکیوٹڈ چرچ بھی کہا جاتا ہے۔ جتنے 7 چرچوں کے لیٹر آپ پڑھیں گے، دیٹ واز دا موسٹ پرسیکیوٹڈ چرچ،
اصل میں یہ دوسری اور تیسری صدی کے جو رومنز کی سلطنت تھی اس کے دوران انہوں نے اس چرچ پر بڑا ظلم کیا. رومی سلطنت پوری قوت سے چاہتے تھے کہ اس کو کسی طرح کچل کر مسل کر تباہ کر دیا. بار بار تباہ کر دیا گیا، قتل و غارت کی گئی، جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن بار بار ظلم و ستم کے باوجود یہ چرچ پھر سے کھڑا ہو جاتا، دوبارہ سے پھر شروع ہو جاتا، پھر سے پھیلنا شروع ہو جاتا. کئی دفعہ سخت ظلم و ستم سے اس کو کچل دیا گیا، اس کو تباہ کیا گیا، لیکن وہ پھر دوبارہ سے زندہ ہو جاتا. یہ ٹائٹل جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، یہ تین باتیں جو ہیں پچھلے چیپٹر میں جائیں گے تو وہاں پہلے چیپٹر کی 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ عبداللہ بعد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. میں اول اور آخر ہوں. یہ ٹائٹل وہاں سے ہی لیا گیا. ایک تو یہاں پر یہ جو بات کی گئی ہے اول اور آخر کی، فرسٹ اینڈ لاسٹ، یہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو، اس کی ڈیٹی کو، اس کی خدا ہونے کی صفت بیان کرتے ہیں کہ who is talking to you، کہ میں کون ہوں جو تجھ سے بات کر رہا ہوں. وہ جو اول اور آخر ہے، بڑے لوگ کہتے ہیں جیسس نے کہا کہ میں خدا ہوں، اور یہ ٹائٹل جو ہے اس بات سے ظاہر کرتے ہیں. ایون انجیلوں میں بھی بہت دفعہ خداوند نے اس طرح کی باتیں اور ان کو اشارے دیے، کام کر کے دکھائے، لیکن یہاں پر تو خداوند یسوع مسیح نے کلیئرلی کہہ دیا ہے میں کون ہوں، فرسٹ اینڈ لاسٹ. یہاں پہ اپنی الوہیت کا، اپنے خدا ہونے کا بیان کیا، کلیئرلی کہہ دیا ہے. تو یہ بات کو سمجھنے کے لیے کیوں نہیں اس نے اناجیل میں اس طرح کلیئرلی بیان کیا؟ کیوں اس نے جو ان کا اصل مقام تھا، عظمت تھی، اس کا بیان نہیں کیا؟ کیونکہ فلپیو کے دوسرے باب میں جا کے ہم پڑھتے ہیں اس وقت وہ ایک خادم کی شکل میں تھے. جن لوگوں کو فلپیو 2 سمجھ نہ آئے تو وہ خداوند کی ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کھاتا کیوں تھا، وہ سوتا کیوں تھا، اس کو بھوک کیوں لگتی تھی. یہ ہے وہ فلپیو 2، وہ ایسے کہ ایک وہاں پر اس تثلیث میں یہ منصوبہ، یہ پلان تھا کہ وہ دنیا میں جا کے خدا کے برے کے طور پر، خدا کے ایک خادم کے طور پر انسانی شکل اختیار کر کر وہاں ظاہر ہوگا. تو وہ پھر اس نے کیا کیا؟ اپنی خدائیت کو ٹیمپرری چھوڑا. ٹرینٹی میں ایک ٹریٹی باندھی گئی کہ جب میں وہاں پہ جاؤں گا تو کیا کروں گا، فروتن ہو کے، ہمبل ہو کے انسانی صورت اپنے اوپر لے لیا. اس کی حلیمی میں بھی عظمت تھی اور وہ ہمارے لیے بھی ایک نمونہ تھا. اس لیے اس بات کا سٹارٹ ہی اس طرح ہوتا ہے. 5ویں آیت میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. یہ چند آیتیں جو اگلی پڑھی جاتی ہیں اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا، مائنڈ لائک جیسس. حالانکہ یہ ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس جیسا مزاج بننا. اس جیسا مزاج جس کا بن جائے وہ پھر یا پہ پول جیسا سورما ہوگا یا اس کے شاگردوں میں سے کوئی ایسا. ورنہ عام طور پہ تو ہم چھوٹی سی بات ہمیں کو کہہ دے تو ہم اس کو اتنا سناتے ہیں کہ بچ کے جائے کتوں، انہیں کہ کیا میں 10 سناواں گا. مزاج تو ایسا ہونا جو ہے وہ بڑا ہی ایک مشکل کام ہے، لیکن خداوند نے کہا ایسا مزاج رکھو تو پھر ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے. وہ کیسا اس کا مزاج تھا؟ اس نے گرچہ خدا کی صورت پہ تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. یہاں پر آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ اس نے کیوں نہیں اناجیل نے کہا میں ہوں اول اور آخر، میں ہوں الفا اور اومیگا. اس لیے اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. خادم کی صورت اختیار کرنی ہے، انسانوں کے مشابہ ہونا ہے. تو جب میں نے خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، تو پھر میں کہوں نہیں میں اول اور آخر ہوں، میں ہوں الفا اور اومیگا. حالانکہ اس کو پتا تھا کہ یہ ٹیمپرری عارضی وقت ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے آپ کو اس سے خالی کرنا ہے. اس کے بعد یوحنا کی انجیل 17ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے خود کہہ دیا اب وہ کام پورا ہونے کو ہے، اے باپ مجھے وہی جلال بخشو میں تیرے ساتھ شروع سے رکھتا تھا. تو یہ بات کو سمجھنے کے لیے کہ اول اور آخر یہ خدا کا ٹائٹل ہے، تو یہ ٹائٹل یسوع کا اپنا ٹائٹل بھی ہے، لیکن اس نے اس لیے استعمال نہ کیا
کہ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا تھا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور اتنا پست ہو گیا کہ صلیبی موت، تو اس کا مطلب ہے ایکچولی لعنتی موت گوارا کی میرے اور آپ کے لیے اور ساری دنیا کی۔ تو یہ ٹائٹل اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر بار بار یہی ٹائٹل خدا کے لوگوں نے استعمال کیا، یہوہ خدا کے لیے، تو یہ خدا کا ٹائٹل ہی تھا۔ یسایہ 41:4 میں لکھا ہے، یہ کس نے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا، میں خداوند نے جو اول و آخر ہوں وہ میں ہی ہوں۔ اسی نبی نے کہا 44:6، خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس بات کو ذرا غور کریں، اس میں تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کر کے اور بیان کر دیا، لکھا تو یہی گیا ہے نا کہ میں ہی اول اور آخر ہوں، لیکن جو پہلے 41 باب میں کہا تھا وہاں پہ صرف اول اور آخر ہوں وہ میں ہی ہوں، تو یہاں پہ کہا ہے کہ وہ جو میں ہی ہوں جو اول اور آخر ہوں وہ اسرائیل کا بادشاہ بھی ہے اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج، فدیہ دینے والا، رینسم، اس کے لیے قربانی دینے والا۔ ہاللیلویہ۔ تو قربانی کس نے دی؟ یعنی کہ اس میں ایڈ کر دیا اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا، اسرائیل کا بادشاہ، دا کنگ آف اسرائیل۔ بعد میں جب ہم آئیں گے تو نیو ٹیسٹامنٹ میں بار بار اس کو کنگ آف دا جوز کہا گیا، جو کہ سارے اسرائیل کا بادشاہ ہوا، اور صرف یہی نہیں بلکہ خدا بھی ہے اور فدیہ دینے والا خدا بھی ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی کہ there is no other God۔ اسی کتاب کے 48ویں باب میں 12ویں آیت میں لکھا ہے، اے یعقوب میری سن اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ ہاللیلویہ، امیزنگ۔ اور بھی بہت ساری باتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو کلیم، جو لقب خدا باپ کو، یہوہ خدا کو دیے گئے، وہ آلموسٹ سارے لقب خدا یسوع مسیح کو دیے گئے۔ خدا یسوع مسیح کے کتنے ٹائٹل آپ کو یاد ہوں گے، کتنے لقب آپ کو یاد ہوں گے، اگر آپ یاد کرنے پہ آئیں تو کتنے کر لیں گے، 10 20 15 20 30 کتنے کر لیں گے، لیکن اسٹڈی بتاتی ہے کہ بائبل میں ایکچولی 250 ٹائٹل جو ہیں یسوع کو دیے گئے۔ واہ، امیزنگ۔ 250 ٹائٹل یسوع کو دیے گئے ہیں، الوہیت کے، عظمت کے، خدائیت کے، سب جو ٹائٹل ہیں، اور نہ صرف دیے گئے اس پہ فٹ بھی وہی ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس سمرنا کی کلیسیا کو تعارف کراتے ہوئے سب سے پہلی بات ہی کہتے ہیں کہ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے اول اور آخر؟ کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے، جتنی یہاں پہ حکومتیں آئیں، سلطنتیں آئیں، بڑے بڑے ایمپر آئے، شہنشاہ آئے، میں ان سب سے پہلے ہوں۔ ایجپشن آئے گئے، اس کے بعد بیبلونین، اس کے بعد ایون سیرین، پرجین، اس کے بعد الیگزینڈر دی گریٹ، پھر رومنز، all came and gone، لیکن میں آخر تک موجود ہوں۔ یعنی یہ چیزیں ان کو بتانے کے بعد ڈونٹ وری، میں پہلے بھی تھا، میں ہوں اور میں آخر تک ہوں۔ اگلی انہوں نے جو بات ظاہر کی ہے یہ اور بڑی خوبصورت بات، اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے، یعنی اب وہ اپنی قربانی کا ذکر کرتے ہیں جو اور اپنی ڈیتھ اینڈ ریزریکشن۔ میں اول و آخر تو ہوں، لیکن میں تمہارا وہ بادشاہ، میں تمہارا وہ نجات دینے والا، میں تمہارا مالک، میں تمہارا خداوند جو تمہارے ساتھ 3 ساڑھے 3 سال رہا۔ ان کو یاد دلا رہا ہے جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے سمرنا سٹی کی ہسٹری بتائی کہ کتنی دفعہ وہ تباہ ہو گئی، راکھ میں ملیا میٹ کر دیا گیا، لیکن پھر راکھ سے اس کو تعمیر کر کے پھر سے آباد کیا گیا۔ تو اسی لیے خداوند یسوع مسیح سمرنا کی کلیسیا کو تعارف کراتے ہوئے سب سے پہلی بات ہی کہتے ہیں کہ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں، یعنی کہ اسی طرح یہ شہر یہ کتنی دفعہ تباہ ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اس چیز کی بیک گراؤنڈ کو یاد کرتے ہیں۔ ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، ایون
اگر آپ آگے جا کے اس بات کی ہی تعلیم پڑھیں گے تو جب شاگرد لوگوں کو منادی کرنے لگے، وہ کس بات کی منادی کرتے تھے؟ سب سے پہلا جو ان کا کلیم تھا، دعویٰ تھا یسوع مسیح کے بارے میں کہ جی اٹھا مسیح، یعنی ان کا کلیم اور دعویٰ سب سے پہلا یہ تھا کہ یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا۔ آپ بار بار اعمال کی کتاب میں پڑھیں گے، شاگرد اس بات کی ہی دلیل دے دے کر لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اور ایون پول کی ٹیچنگ پڑھ لیں، تسالونیکیوں کے چرچ کو خط لکھتے ہوئے پالوس رسول کہتا ہے 4 باب اس کی 13ویں آیت کہ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نہ واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو۔ یعنی کہ اوروں کی مانند جو دوسرے جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا جو عزیز کوئی مر جاتا ہے تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں، بس تو اس نا امیدی جو ہے وہ غم پیدا کرتی ہے۔ تو کہتا ہے ان کی طرح تم نے غم نہیں کرنا اگر تمہارا کوئی بہن بھائی عزیز جو مسیح میں سو گیا ہے۔ یہاں بات آئی ہے سونے کی، نہ کہ مرنے کی۔ ہاں، سونے کا مطلب بھی مرنا ہی ہے، لیکن جو مسیح میں مرتے ہیں ان کو مرتے نہیں بلکہ سوتے کہا گیا ہے، کیونکہ سونے والا پھر جی اٹھے گا لیکن مرنے والا پھر دوبارہ نہیں اٹھے گا۔ جو مسیح پر ایمان نہ رکھتے ہوئے مر گیا تو وہ مر گیا، ختم، لیکن اس کی عدالت ضرور ہوگی۔ اچھا، اگلی بات خاص ہے جو میں اس مرنے اور زندہ ہونے کی باتیں کرتا ہوں کہ 4 باب کی 14ویں آیت میں، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ اس میں خاص میں جو بات کر رہا ہوں، یسوع مر گیا اور جی اٹھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں بھی خدا یسوع سے تعارف میں کہتے ہیں جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، کیونکہ یہ یہاں پہ آگے جو مسلم ہے ان کو بھی تکلیف ہے مرنے کے اوپر کہ وہ مر گیا تھا، زندہ اٹھائے جانے پر ان کو پرابلم نہیں ہے، ہاں مر کر زندہ اٹھائے جانے پہ پرابلم ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی پیدائش کا بھی خوشی منا لیتے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ نہ صرف پوری کرسچن کمیونٹی جو دنیا میں کرسچن ورلڈ ہے، بلکہ اس کو جو مسلم ہے اس بات پہ کوئی بھی جرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موسٹ آف دنیا جو ہے اس بات پر بلیو رکھتی ہے، کرسچن بھی اور مسلم بھی۔ مسلم اور کرسچن کو ملا لو تو دنیا کے سب سے بڑی بات یہی بن جاتی ہے، اس کے بعد ہندو یا دوسرے تھوڑے رہتے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنی اس نہ صرف مصلوبیت کا ذکر کرتے ہیں، وہ بروٹل کروسیفکشن، مصلوبیت، اور اس کے بعد مر گیا تھا، جیسے یہاں پہ ہوئے مر گئے، مارے گئے، تباہ کیے گئے، کچلے گئے، ظلم ہوا، تو پھر گیا مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے، if you believe that، کہ اگر تسی یہ یقین رکھتے ہو نا کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، یعنی کہ یہ ہمارے ایمان کی کریڈ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ کچھ چیزیں خداوند یسوع مسیح نے خود کہیں کہ ان کو میری یادگاری میں کرتے رہنا، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ جتنی دفعہ بھی کی جائیں، یہ یسوع مسیح کے کال ہیں، حکم ہے ان کا، تو ہمیں کرتے جانے چاہیے۔ میں یہاں پہ اس کو آج ختم کروں گا کہ تو ہو سکا تو ہم اس بات کو خاص طور پہ شروع کریں گے، مر گیا تھا اور زندہ ہوا، کیونکہ آج بھی خدا یسوع مسیح کی اس عظیم قربانی پہ اوپر اور مردوں میں سے جی اٹھا، اس کے اوپر اٹیک ہے، تو اس پر ہم یہیں سے خدا نے چاہا تو نیکسٹ ویک بات کریں گے اور اس کو اور زیادہ گہرے طریقے سے جانیں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، آمین۔